बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में हमारा ये जो प्रोग्राम है TV1, न्यूज़ 1 और वसेब के ऊपर आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। आज हमारा मौजू है जो बजट आ रहा है। इस बजट के ऊपर हमने बात करनी है कि जो आइंदा आने वाला बजट है वो अवामी जो तवक्कुआत हैं हमारी, उसके ऊपर पूरा उतरेगा, नहीं उतरेगा, क्या आम आदमी को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होने जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, दावे बड़े होते हैं, लेकिन बाद में कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं और एंड पे ज़्यादा यही पता चलता है कि आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं, ख़वास सब कुछ ले उड़े। और इसको भी हमने देखना है आज कि जो बजट आता है, इस बजट को क्या पूरे साल अमल दरामद इसके ऊपर होता है या दरमियान में भी मन मर्ज़ी की जाती है कि नहीं जी फ़लाँ पैसे को फ़लाँ जगह पर लगा दें या इतनी चीज़ें ऐसे कर लें। तो इस मौजू को आज हमने इसलिए चुना, क्या हमारे प्रोग्राम का नाम ये दीन और दुनिया है। हम हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब बजट आएगा तो पूरा साल इसके ऊपर इकॉनमी ने चलना होता है, और जब एक साल इकॉनमी अच्छी चले या बुरी चले तो उसके असरात आगे जाते हैं। अच्छी इकॉनमी चलेगी तो फिर अच्छा असरात जाएंगे, अगर बुरी इकॉनमी रहेगी तो बुरे असरात आगे जाते हैं। और अगर एक साल भी मेहनत कर ली जाए तो उसका बहुत मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। बजट कई तरह के होते हैं, मतवाज़न बजट है, फाज़ल बजट है, खसारे का बजट है, तरक्याती बजट है, गैर तरक्याती बजट है, सालाना बजट है, ज़िमनी बजट भी आते हैं, और आवाम दोस्त बजट भी कहा जाता है, अशराफिया दोस्त बजट भी कहा जाता है। ये जो मैंने 8 नंबर बोला है, अशराफिया दोस्त बजट, ये आम बंदा ये समझता है कि जी मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी है ये अशराफिया के लिए है। एक मखसूस तबका जो है 5% उनकी इस बजट के अंदर बात है, आम बंदे की बात नहीं है। आज हमने जो एक पैनल बनाया है, इस पैनल को हमने बहुत गौर व फिक्र के बाद ज़हमत दी, और पैनल की मेहरबानी कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित ख़ान साहब, माशाल्लाह रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये जब ख़ुद भी सवालात करते हैं तो बहुत मज़ा आता है सुन के, और ज़ाहिर जब बात करने वाले बंदे पर नॉलेज होता है तो ज़्यादा उसका अच्छा असर आता है। इनके साथ मौजूद हैं शाह ज़हीर साहब, ये भी माशाल्लाह रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और बड़े इनकम टैक्स के माहिर हैं। मैं समझता हूँ जो अब तक जितनी मेरी मालूमात है इनकम टैक्स के हवाले से, सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये भी कहूँगा कि इनसे काम नहीं लिया जा रहा, गवर्नमेंट को इनसे काम लेना चाहिए। और इनके साथ मौजूद हैं फ़िरदौस निसार साहिबा, ये माशाल्लाह बोर्ड मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम इनको भी ख़राज तहसीन पेश करते हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी हो रही है, कारोबार भी कर रही हैं, और ख़वातीन को प्रमोट भी करती हैं, उनको पुश भी करती हैं कि आएँ आगे बढ़ें और बिज़नेस को आगे लेके चलें। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम अहबाब का बड़ी मोहब्बत। हमारा जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पे तो दीनी है, लेकिन हमने नाम ही इसका बड़ा चुन के पहले दिन रखा था दीन और दुनिया, कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है। तो अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि ये इस तरह के प्रोग्राम बात हो नहीं सकती, लेकिन दीन होता ही उस वक्त मुकम्मल है जब दुनिया को साथ शामिल किया जाए। जिन मौज़ूआत को हम क़ारीन और सामीन जो लोग सुन रहे हैं उनसे ये सवाल है मेरा, और उनसे सामने मैं सवाल रखता हूँ कि देखिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये 3 से 5% है, यानी कि जो दीन की बात है 3 से 5% जो बाहर वाला दीन है जिसमें हर तरह की चीज़ आती है, बहुत ज़रूरी है। तो बासित साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। आज का मौजू आपके सामने है, क्या समझते हैं कि जो आने वाला बजट है मुआशी सूरत हाल के ऊपर क्या असरात छोड़ेगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या फरमाएंगे आप? जी शुक्रिया ज़िया-उल-हक़ नक्शबंदी साहब, पहले आपका कि आपने हमें आज दावत कलाम दी एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे यकीनन आप भी अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर अपने दिल से पूछेंगे तो आपको भी यकीन होगा कि इस बजट से में बहुत कुछ तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। जी, लेकिन फिर भी बारगैफ
ہم نے بات تو کرنی ہے اور اس پر انشاءاللہ ضرور کریں گے. دیکھیے بجٹ کا جو معاملہ ہے یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آپ نے دیکھا محاذرائی ہوتی ہے. جب بجٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کاپیاں پھاڑ رہے ہوتے ہیں, لہرا رہے ہوتے ہیں, نامنظور. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ہمارا سٹیک ہولڈرز ہیں بجٹ سے متعلقہ, جو اکانومی کے جو مین ہمارے پلرز ہیں, وہ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک علیحدہ نظر آتے ہیں آ کے, یونینمٹی نظر نہیں آتی آ کے, جس کی وجہ سے منقسم ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہم پر ایک خاص جیسے کنسنسس نہیں آتا. پھر ہم کریں بھی کیا؟ ہمارا جو بجٹ ہے آئی ایم ایف اپرووڈ بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف سے قرضہ لیے, آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کو اسی لیے جاتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف ہمیں ٹیکہ لگاتی ہے, وہ ٹیمپرری ریلیف ہوتا ہے, تاکہ جب آئی ایم ایف کا ٹیکہ لگ جاتا ہے تو ایک سند لگ جاتی ہے کہ یہ پاکستان ٹیکے سے بات بڑھ چکی ہے, ڈرپ پہ بات پہنچ گئی. ہاں جی, وہ تو ظاہر ہے. اب دیکھیں جیسے آپ نے صحیح کہا ڈرپ پہ بات بڑھ گئی. اگر ہم پچھلے دیکھیں تو 2 سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو کس طرح تیزی سے مہنگائی بڑھی, ڈالر روپی ریٹ کتنا بڑا, ذخائر کم ہونے لگے, لوگ باہر جا رہے ہیں, پریشانیاں, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہوا. پھر شہباز شریف کی حکومت آئی, کمپیریٹیولی پھر تھوڑی سی انہوں نے ایمرجنسی لگائی اس کے اوپر, اکنامک ایمرجنسی, اور اس کے کچھ ڈویڈنڈس ہمیں آج کچھ نظر بھی آ رہے ہیں. صحیح, یعنی وہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ بہتری آئی ہے. ہاں جی, جیسے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا بہت بڑا, اور جو کہ ہمیشہ نیگیٹو رہا تھا. اگر پچھلے سال کورسپونڈنگ پیریڈ میں دیکھیں تو کم تھا, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈومیسٹک فارن ریمیٹنسز جو ہمارے باہر سے اوورسیز لوگوں نے بھیجے ہیں وہ ایک بڑی کثیر تعداد بھیجی, جس کی وجہ سے یہ سرپلس ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا جو اچھا پازیٹیو سائن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ دیکھیں 22 پہ تھا. اب اگر آپ نے قرضہ لینا ہے نقشبندی صاحب تو کم 24 پہ آپ کا قرضہ ملتا, ٹھیک ہے نا, تو آپ ظاہر ہے اس پہ آپ کون سا کاروبار شروع کریں گے جس پہ اتنے بڑا اتنا تو پروفٹ آ ہی نہیں سکتا. تو وہ ماشاءاللہ 12 پہ آ گیا. اب اس کو نیچے آنا ہے مزید. یہ جو ہماری چیزیں ہیں نا بنیادی طور پہ کچھ اچھے پوائنٹس ہیں آ کے, جس دیر میں کہا کہ, لیکن ساتھ ساتھ نیگیٹو پوائنٹس نے ہمارے فسکل ڈیفیسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, آمدنی اخراجات. دوسری بات یہ ہے ہمارے ڈیٹ جو بہت الارمنگ صورتحال اختیار کر گیا ہے. اب اس صورتحال میں جیسے میں نے آپ سے کہا خوش کن چیزیں ہیں کہ جو ہمارے 278-80 پہ ہمارا وہ اب قائم ہے کافی دیر سے, لیکن اس سے ہمیں توقعات جو ہیں وہ اتنی زیادہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن باہر کیا ہوپ فلی مجھے امید یہ ہے کہ جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی اور اتنے اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا. آپ کی آمد کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیں اس میں جو 2-3 باتیں میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کچھ جس طرح حکومت کے دعوے ہیں اور اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے, کچھ جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے اس میں بہتری آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ توقعات ہے کہ ہمیں اس سے ریلیف ملے گا. لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر سال جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں نکلتا. میں آج ہی ڈان اخبار میں پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 42% آف دی پاپولیشن جو پاکستان کی ہے دیٹ از لیونگ بلو پاورٹی لائن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 42% آپ کی پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بجٹ کے یا انڈیکیٹر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپروو ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں اور بھی مزید عرض کر دوں کہ جو ہمیں جو انفلیشن کم ہونے کا حکومت کا دعویٰ ہے اس میں ایک حد تک تو سچائی ہے کہ جو جنرل انفلیشن ہے وہ تو کم ہوئی ہے, لیکن جو کھانے پینے والی اشیاء ہے, انرجی ہے, اس میں انفلیشن جو ہے وہ اب بھی 9.2 ہے, جس کو ہم اکنامکس کی لینگویج میں کور انفلیشن کہا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کور انفلیشن جس کے ساتھ عام آدمی کا لنک ہے اس میں اتنی زیادہ خاطر خواہ کمی نہیں آئی, اور جسی کا اعتراف جو فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ بلکہ کیا کہ جی میکرو اکنامک انڈیکیٹر امپروو ہونے کے باوجود اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے. جی تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں نہ پہنچنے کی اچھا کہ انہوں نے تسلیم کیا. جی تسلیم سچ بولا ہے. اچھا اب اس میں تھوڑا سا مزید عرض کر دوں
کہ جب تک ہمیں، کیونکہ ہر سال ہمارا بجٹ کا ایک ہی پیٹرن ہے. پیٹرن کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جیسے باسط صاحب نے بھی کہا فسکل ڈیفیسٹ، اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے. اس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم لون لیتے ہیں، اور اس لون کو پھر جب واپسی میں پھر واپس کرنے کے لیے پھر اور لون لیتے ہیں. اسی طرح ایک وشیس سرکل چلتا رہتا ہے. تو جب تک ہم اپنی اکانومی میں بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ وشیس سرکل چلتا رہے گا. صحیح. اور ہر سال ایسے ہی ہوگا. اور وشیس سرکل سے مراد کیا ہے کہ ہماری اکانومی کا جو سٹرکچر ہے نا، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ پلر ہے، سکون ہے، ایک تو ایگریکلچر ہے، دوسرا انڈسٹری ہے، اور تیسرا ہے سروسز سیکٹر. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اب پچھلے سال سے اس میں بہت زیادہ ہم نے انکریج نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے جو کسان جو ہے وہ گندم کے لیے بیچارہ بہت پریشان ہے. بہت پریشان ہے. اور یہ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب سی ایم صاحبہ نے 15 بلین کا ایک فنڈ مقرر کیا. وہ کہتا ہے کہ گوشت کا ریٹ یہ ہے اور گندم کا یہ ہے، گندم کا ریٹ، سونے کا ریٹ یہ اور گندم کا یہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے دوسرے جو معاملات ہیں چیزوں کے، وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. اور دوسرا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، بہت زیادہ کم ہے. جب تک ہم اس کو امپروو نہیں کریں گے اس میں فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. اب آپ کا سوال کہ جی اس میں بینیفٹ کیا ہوگا، سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ہمیں جو سیلریڈ پرسن ہے اس میں ٹیکس بہت زیادہ لگ رہا ہے، اس کے ریٹس بڑے ہائی ہیں. تو ہمیں وہ ریٹ سب سے زیادہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ بیچارے سرکاری ملازمین سے لیتے ہیں جو سیلری. اور دوسرا جو ہے نا، ٹیکس کی جو لمٹ ہے، جو انکم منیمم ٹیکسیبل انکم ہے، اس کی لمٹ ہمیں بڑھا کے 6 لاکھ سے کم از کم 10 لاکھ کر دینی چاہیے. کیونکہ ہمارے انفلیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 10 لاکھ کی لمٹ ہو تاکہ لوگوں کو کچھ بہتری کی طرف ریلیف ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی پریشان ہے مختلف وجوہات کی بنا پر، تو ان کے لیے بھی ریلیف دیا جائے. اس میں سب سے بڑی جو ایک میری پرپوزل یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے جی کہ ان کو سوشل سیکورٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں ہے. صحیح. اور سوشل سیکورٹی سے مراد میری یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر، ویسے تو یہ ہر آدمی کے لیے ہے لیکن ٹیکس پیئر کے لیے خاص طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایمانداری سے ٹیکس بھی دیں، اور وہ جو ٹیکس دیں ایٹ لیسٹ فار 10-15 ایئرس کنزیکٹیولی، اس کو اس کے مطابق پھر ان کیش یا کائنڈ میں اس کو واپس کیا جائے. صحیح. تاکہ جب اس کو یہ انسینٹو ہوگا تو وہ زیادہ دیانتداری سے ٹیکس بھی دے سکیں گے اور اس کا وہ ڈاکومنٹیشن بھی کریں گے. تو یہ 2 پرپوزل تو میری اس لحاظ سے فار دی ٹائم بینگ یہ ہیں. جی نثار صاحبہ کیا فرمائیں گی آپ، خواتین کی کیا توقعات ہیں آنے والے بجٹ کے ساتھ؟ جی آنے والے بہت شکریہ جی، السلام علیکم، اور آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ بلایا. ہماری خواتین بڑی انتھوزیزم جو بزنس کر رہی ہیں خواتین. ہاں جی، ابھی وہ سٹارٹ اپ میں جس وقت خواتین جاتی ہیں تو ان کو بھی کافی زیادہ پرابلمس پیش آتی ہیں. خاص طور پہ ہماری 52% خواتین ہیں، اگر ہم انہیں انکریج کرتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے. فائنینسز جیسے بنگلہ دیش کا اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں یا جس پیٹرن سے انہوں نے اپنی خواتین کو امپاور کیا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں وہ ابھی اسٹرکچر انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ والا اسٹرکچر ابھی نہیں بنا. وہ اسٹرکچر بڑا سکسیسفل اسٹرکچر ہے اور وہ خواتین جو ہیں اس میں بڑا اچھا گرو کر سکتی ہیں. دوسرا، خواتین جو ہیں وہ کام تو کرتی ہیں لیکن انہیں فیملی کا پریشر بھی کافی زیادہ رہتا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ سوالات ہوتے ہیں. ہاں نہیں جی، ڈاکومنٹیشن کی طرف جس وقت آتے ہیں تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہماری 13% تو صرف خواتین صرف بینک اکاؤنٹ ان کے ہیں. ہم تو بینکنگ لائن کی طرف ہی نہیں جاتی ہیں. آبادی زیادہ ہے. ہاں 52% میں سے اگر کچھ خواتین جو کام کر رہی ہیں ان میں سے صرف 13% جو ہیں وہ خواتین. آبادی اس وقت 51 ہے 52 ہے پاکستان. 52% سے ابو چلا گیا ہے نمبر. جی جو ابھی ریسنٹلی فگر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 52% سے ابو کا نمبر ہے. 52% بھی کریں 50% بھی کریں تو اٹس ٹو مچ نمبر. تو خواتین کے لیے پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن پوٹینشیل کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ بھی ہم گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ریفارمز اس کو دینے کی ضرورت ہے.
اور امید ہے کہ ہماری جو CM صاحبہ ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں اور ہمیں بہت بہتر انوائرمنٹ وہ پیش کریں گی. ہم نے بھی کچھ پرپوزلز انہیں پیش کی ہیں کہ خواتین کے لیے انہوں نے جیسے بینک لونز کا کہا. یہاں پہ میں تھوڑا سا کروں گی کہ بینک لون کی بات تو کی, لیکن جس وقت ہماری خواتین نے لائن اپ کیا تو پتہ چلا جی کہ وہ پہلے سے ہی لائن میں جو لگے ہوئے لوگ تھے یا جن کو وہ نواز دیا گیا. تو رائٹ پرسن کو وہ چیزیں جس وقت گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے, بینک میں ہو جاتا ہے یہ نوازنے والا کام؟ جی سب ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس پیچھے سے سفارش آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے اور اس میں ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے. ہماری ملک کی معیشت جیسے کہ باسط صاحب نے بات کی اور محترم نے بات کی, تو اس میں یہ ہے کہ معیشت اس وقت بڑی کرٹیکل سچویشن میں ہے. اگر ہم اپنے بجٹ کے ساتھ کچھ امید لگائیں, صورتحال میں اگر جو آبادی 50% یا 52 ہے وہ اپنا رول پلے کرے تو ملک بہت آگے جا سکتا ہے. جی 52% کو کام کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ بھی تو دینا. اگر وہ خاتون نکلتی ہے جیسے اور اس نے کام کرنا ہے, اس کے پاس فائنینس نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ میں کام کرتی ہوں لیکن مجھے کچھ تھوڑی سی فائنینشیل سپورٹ چاہیے, فیملی نہیں کر سکتی, میں کرنا چاہتی ہوں, تو وہاں پہ پھر بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے. یہ میں نے ہمارے چیمبر میں جس وقت آئے تھے اسٹیٹ بینک سے بھی اور مختلف پرائیویٹ سیکٹر سے جو بینکس آئے تھے. ضمنی سوال ہے آپ کے ساتھ کہ خواتین کم سے کم کس ایج سے کاروبار شروع کر سکتی ہیں؟ یعنی کہ بینک اکاؤنٹ ہو جائے, کمپنی اس کے نام. جی بالکل, گریجویشن جس وقت کرتی ہیں جو 22-23 سال 25 سال جو ہے, اب تو انٹرپرینورز کو بہت پابند کرتا نہیں, کوئی پابند نہیں کرتا, نہیں بالکل نہیں. انٹرپرینور کو زیادہ ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کریں اور وہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور ان میں پوٹینشیل ہے. اور شاہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ؟ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ جو خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس میں جو بہت کم ہے, لیکن اس میں ہمیں دو چیزوں کا ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے نا وہ دیہات میں ہے, خواتین کی بھی اوور آل, اس لیے وہ اس میں وہ ٹوٹلی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. صحیح. اور سیکنڈلی ان کی بات بالکل درست ہے کہ اکاؤنٹس کم ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس کھولنے کا جو پروسیجر ہے صحیح وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ کئی مشکلات اس میں اتنی مشکلات ہیں کہ جس کی میڈم آپ اپنی بات مکمل کریں. جی میں آپ کی اس بات کا جواب دیتی ہوں. میں ویمن انٹرپرینورز کے ساتھ کام کر رہی ہوں. میں رورل ایریاز کے ساتھ ساتھ اربن ایریا بھی ہمارے ساتھ ہیں. خواتین ہماری گاؤں کی جو خواتین ہیں جو رورل ایریاز کی ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں اور وہ ان میں زیادہ جذبہ ہے کام کرنے کا. وہ اپنی فیملی کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. جس وقت ہینڈی کرافٹس کی طرف ہم جاتے ہیں, ہینڈ میڈ امبرائڈریز جو ڈریسز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں, ہوم میڈ اور بہت سی چیزیں ہیں جس وقت ہم ان کو کرتے ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. اور وہ بڑی اب تو انہوں نے انوویٹیو, ہم جب انہیں گائیڈ کرتے ہیں تو اب ہم سے بھی زیادہ وہ بہتر کر رہی ہیں. وہ انوویٹیو طریقے سے ہماری اپنی ملک کی پروڈکٹ کو بنا رہی ہیں اور جائز کیش, ایزی پیسہ سب بن رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور اکاؤنٹس میں وہ آ رہی ہیں. کچھ خواتین کے ساتھ ایسی جو ہوں بالکل ہی ٹوٹلی ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں, ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ نے اگر نے اپنا ڈیٹا دیا تو شاید ہمارے گھر کی پوری انفارمیشن FIA FBAR کو نہ چلی جائے. تو یہ صرف رورل ایریا نہیں, اربن ایریا میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم دوبارہ بجٹ اور عوام کی جو توقعات ہیں, عوام بھی سوچتی ہے کہ ہمارے لیے بجٹ میں کیا آئے گا, اور ہمیں دین نے, شریعت نے, معاشرے نے اور جو ہماری سوسائٹی ویلیوز ہیں اس نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو چادر ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی لمبائی کیا ہے, اس کی چوڑائی کیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ پاؤں یعنی کہ میری باڈی کا سائز کیا ہے, یعنی کہ پورے گھر کا, پورے ملک کا خرچہ کیا ہے. اور بجٹ بنانا یا بجٹ کے اندر رہ کے کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے, لیکن جب کیا جائے یعنی کہ بندہ ارادہ کر لے تو بس سب بندہ کر تو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری زراعت ہے, زرعی رقبہ ہے, اس وجہ سے سر ہم نہ بچے ہوئے ہیں. اس وقت ملک میں ڈالر بھی ہے, کیش وافر ہے, لیکن سسٹم کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جتنی بھی اناج نکلتا ہے اس میں فروٹ بھی آ جاتا ہے, گندم, چاول اور بھی جتنی چیزیں, وہ پراپر سسٹم میں تو نہیں آتے.
وہ اس میں مرغی کے انڈے کو بھی شامل کروں گا کیونکہ وہ بھی سوسائٹی کو ایک انسان کے کام آتا ہے. اس سسٹم میں نہیں ہے لیکن ملک اس سے بچ رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اوورسیز سے سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے وہ تو میں اللہ تلوں میں جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جو آپ نے ایگریکلچر کی بات کی ہے، کیونکہ ایگریکلچر ہمارا ایک زمانے میں ایک مین اسٹے تھا، ملک کی ایک ایگریکلچر زرعی ملک کہلاتے تھے آگے. اس وقت ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اپنی چیزیں، خاص طور گندم میں، کپاس میں، چنے میں، دالوں میں، ہم بالکل خود کفیل تھے آگے. لیکن ہماری کچھ ایسی پالیسیز رہی ہیں گزشتہ سالوں میں جس کی وجہ سے ہم نے وقت کے مطابق ایکسپورٹ نہیں کی اور وقت کے مطابق امپورٹ نہیں کی. ٹھیک ہے. جب ہم نے ایکسپورٹ کر دی یہاں سے آگے، اس کے بعد ہمیں قلت کا سامنا کرنا پڑا، تو ہم نے وہی جو ہم نے جس پہ ذریعہ مبادلہ کمایا تھا سستا، وہ مہنگا ہمیں امپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے. اس سے جو ہے وہ ذمہ داروں کی جو ہے بہت. پھر دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو ہو رہا ہے اس وقت آگے، اسپورٹ پرائس. آپ پتہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں ان پہ کتنے قسم کے ٹیکس لگے ہیں. بجلی ان کی مہنگی ہے، اگر کمپیئر کریں علاقائی جو ہماری حکومتیں ہیں، بھارت ہے یا سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بجلی مہنگی ہے، پانی کا مسئلہ، مین پاور کا مسئلہ، سیڈز کا مسئلہ، سپریز کا مسئلہ، کھادوں کا، ہر چیز مہنگی ہے اگر دیکھا جائے. اوپر سے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایگریکلچر ٹیکس بھی لگایا. ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگانا چاہیے، یا شاید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب ٹیکس لگائیں تو آپ انڈائریکٹ ٹیکس کم کریں. جی، جو ہمارے انڈائریکٹ ٹیکس لگ جاتا ہے نا آگے، تو وہ عوام کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آگے سے پھر وہ جو جن کو اداروں کو لگتا ہے وہ آگے اس کو قیمت میں شامل کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں سب سے آسان کم انڈائریکٹ ٹیکس ہے. اسی طرح یہ جو ایگریکلچر کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جاگیرداری سسٹم ختم نہیں ہوا تھا 47 کے بعد، اور وہ ہم اسی طرح آئے ہیں، جبکہ انڈیا نے یہ جاگیرداری سسٹم ختم کر دیا تھا. انہوں نے لینڈ ریفارم، حالات ادھر بھی خراب ہیں ویسے. نہیں، لینڈ ریفارم جو انہوں نے کیا نا، یہ بڑا ایک فیکچول بات ہے. اس کی وجہ سے وہ جو جاگیردار ہمارے آج سٹے کر رہے ہیں، انہی جاگیرداروں نے سیاست میں حصہ لیا، وہی سیاستدانوں نے پھر بزنس کی ہے. جب بزنس کرتے کارٹل بنائے اور لوگوں کے خون نچوڑتے اس میں سے آ کے. یہ ایک فیکچول بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ جو آٹے کے مسائل کر لیں آپ، یا چینی کے مسائل کر لیں، روز یہی ہوتا ہے آ کے. اور یہ عوام کا خون. اب جو زرعی ٹیکس لگایا ہے انہوں نے، میں تھوڑا سا اس کا بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے جو آبیانہ کو 200-400 روپے ہوتا تھا، انہوں نے 1 ایکڑ پہ 2000 روپے فکس کر دیے، جس کا آپ کا سالانہ پانی ہے، 6 ماہ کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی اگر فرض کریں 6 لاکھ انکم ہے، آپ ایک کسان ہیں، تو وہ ایگزیمپٹ ہوگی. اب 12 لاکھ انکم ہے آپ کی، تو آپ کا 6 لاکھ کے اوپر جو 6 لاکھ سے اوپر ہے 15% ٹیکس لگا دیا. اب یہ چھوٹے کسان ہیں، یہ چھوٹے جس کی 15 ایکڑ ہے، آپ پکڑے بڑے مربوں والوں کو. آپ دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں جب لینڈ ریفارمز ہوئی تھی، بھٹو صاحب نے بھی کی، یوفا، اس وقت یہ بڑے بڑے ذمہ داروں نے اپنی جاگیریں، اپنی پراپرٹی یعنی زمینیں اپنے بیٹوں پوتوں کے نام کر دی، ڈیوائیڈ کر دی آگے تک. اب وہ جو لوگ بڑے بڑے موجود ہیں، حکومت کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس سے پہلے کہ ان کو اب ٹیکس لگائیں نا. چھوٹے ذمہ دار کو ہوتا نا ٹیکس، جو آگے مرا ہوا بیچارہ ان چیزوں سے آگے. ایک تو یہ چیز ہے جو ایگریکلچر کے حوالے سے آپ نے بات کی. دوسری ہماری چھوٹی موٹی چیزیں، جس طرح ہمارا سیل ٹیکس ہے، یہ بھی بیئر آؤٹ کریں گے مجھے 18% ہے، کم کر دے یار 16%، لیکن گریجولی سے نیچے لے کر آئے آپ آگے، کیونکہ اس سے چیزوں کی مہنگائی ہوتی ہے. تھوڑا کر رہے جتنا کریں لے لیں. کریں. سمگلنگ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. اس رجیم میں اس گورنمنٹ نے سمگلنگ کو کافی کنٹرول کیا. آپ نے دیکھا SIFC کے ذریعے تو ہمارا بہت فائدہ ہوا، ورنہ افغانستان میں سارا ہمارا آٹا جاتا تھا. تو سمگلنگ کو کنٹرول کریں آپ آگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے جیسے ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے بعض کو، کہ ہمارے یہاں جو پراپرٹی ٹیکس جو ہے، یعنی اس پہ گورنمنٹ بھی ٹیکس لگا رہی ہے، وہ 7E سیکشن کے تحت، اور پروونشل گورنمنٹ بھی لے رہی ہے. تو 7E کو کم از کم ختم ہونا چاہیے. تو یہ جیسے اسٹارٹ اپس کی بات کی میڈم نے کی، اس میں کئی طرح کے ٹیکس ہیں. ہاں، اس کو آپ کم از کم اسٹارٹ اپ کو آپ 3 سال کی امیونٹی دیں. سب سے اہم مسئلہ جو ہے کہ ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ انڈسٹری کو ڈیولپ کریں آ کے، اور چھوٹا جو بزنس کو زیادہ اہمیت اس کو والے کریں. اب دیکھیں جب ایک چیز ہمارے یہاں تیار ہوتی ہے، ابھی وہ را میٹیریل ہوتا ہے، اس پہ ڈیوٹی کم ہوتی ہے، لو ہوتی ہے. پھر آگے وہ ڈیوٹی جب آگے مزید درمیانوی شکل اختیار کرتی ہے، انٹرمیڈیٹ ڈیوٹی، پھر جب فنشڈ گڈ بن جاتی ہے تو وہ فنشڈ گڈ پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. تو ویلیو ایڈیشن کی تو ہم میڈم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی جی. میں تھوڑا سا بازی صاحب آپ کے ساتھ ایگری بھی کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں اس میں ایڈ اپ کرنا چاہتی ہوں. انڈسٹری والے ہم چونکہ لاہور چیمبر آف کامرس کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے ٹیکسز، بجلی اور دوسری چیزوں کی وجہ سے.
انڈسٹری کو فرینڈلی انوائرمنٹ ملے گا تو انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. پہلے خوف توڑا جائے. ہاں پہلے خوف نہیں, انوائرمنٹ بجلی کی اتنی مہنگی ہے کہ ہم پرائس کو کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے انٹرنیشنل کے ساتھ. ہم ان کی پرائسز بہت لو ہیں, ہماری کاسٹ پرائس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سولر پہ ٹیکس آ گیا. تو ابھی یہ چیزیں ہم نے پرپوزلز دی ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ انڈسٹری کو جو ہے اس کو ڈیولپ, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو انڈسٹری کے لیے مراد کہہ رہا ہوں, انڈسٹری کو بہتر ہونا چاہیے. انڈسٹری لوکل انڈسٹری, لوکلائزیشن ہونی چاہیے, بجائے ہم امپورٹڈ باہر سے کرتے ہیں آگے. اسی طرح ہماری یہ جس طرح گاڑیاں وغیرہ چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے یہاں بننی چاہیے. کیوں نہیں بنتی آگے؟ ایک زمانے میں ہمارے پاس سائیکلیں بنتی تھیں تو ہم سائیکل تک نہیں بناتے آگے. تو یہ مینوفیکچرنگ ہو گئی, اس سے یہ ہوگا کہ روزگار ملے گا. دوسرا باہر سے آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کو روزگار بھی چاہیے. پھر یہ کہ جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے وہ ڈسکریج ہوگی. امپورٹ نقشبندی صاحب آتی ہے تو ہمارا ڈالر باہر جاتا ہے, اور ایکسپورٹ ہوتی ہے تو ہمارے ڈالر اندر آتا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو بزنس فرینڈلی ہونی چاہیے, اور جو آپ باہر سے لوگوں کو بلائیں, انہیں کہہ جی ہمارے یہاں آپ یہ یونٹ لگائیں, یہاں پر مینوفیکچرنگ کریں آپ آگے, اور وہ ہمیں ٹرانسفر کر دیں. جی شاہ زید صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو ٹیکس کے اوپر جو بات, میری بھی اس پہ یہ رائے ہے کہ کم سے کم ٹیکس ہونا چاہیے. اگر 5% ٹیکس لگا دیا جائے اور اس کو فکس کر دیا جائے, اور طرح طرح کے جو BCوں اور ٹیکس ہیں وہ ایڈ نہ کیا جائیں مزید, تو اور جو 5% لگایا جو ہے ریسیو کیا جائے, لیا جائے, اس پہ کیا کہیں گے؟ ساتھ یہ بتائیے کہ جو IT کا دور ہے, اگر ہم IT ٹاور بنائیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں بنائیں تو کیا اس سے ہماری جو اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی؟ اچھا, دو ایشوز آپ نے, دو کوشچن, دو سوال ہیں میرے. دو سوال ہیں آپ اہم آدمی اس لیے. نہیں, دونوں کے سوالوں کے جوابات آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, جو پہلے آپ نے بات کی نا کہ 5% ٹیکس لگا رہے ہیں, مقصد آپ کا یہ ہے کہ اگر جو میں سمجھا ہوں, ایک تو ہے سیل ٹیکس, ایک ہے انکم ٹیکس, ٹھیک ہے. اگر تو آپ سیل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں 5%, تو وہ تو ٹھیک. میں تو اوور آل کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اوور آل وہ اس طرح نہیں ہو سکتا, یونیفارمٹی جو ہے وہ اس اینگل سے نہیں ہو سکتی. وہ بھی شاید صاحب گریجولی ہوگا نا 5%. ہاں 5% بھی, یہ نہیں کہ آپ دیکھیں 18% سے ایک دم آپ 5 نہیں کر سکتے. اگر آپ کی مراد انکم ٹیکس سے ہے تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو انکم ٹیکس کی فلاسفی ہے نا, جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں, اس کی فلاسفی یہ ہے کہ جتنی انکم زیادہ ہو اس طرح ہی ریٹ آف ٹیکس زیادہ ہو, تاکہ جو امیر آدمی ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے. اگر آپ کے مطابق, اگر آپ کی بات فار ایگزامپل مان لی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب, یعنی غریب سے مراد کم آمدنی والا اور امیر آدمی والوں کو ایک جیسا برڈن پڑ رہا ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے, نہ ہی یہ فلاسفی ہے, نہ ہی اس کی ریشنیل ہے. فلاسفی یہ ہے کہ اگر میری 10 لاکھ انکم ہے تو وہ میں 5% بلکہ اس سے زیادہ کہ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ, پہلے تو ہمارا یہ ہے, اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ امیر سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور غریب پہ خرچ کیا جاتا ہے. جی ایسے ٹھیک ہے, لیکن اب ہو نہیں رہا, عملاً یہ ہو نہیں رہا. امیر ٹیکس چور ہے, اور جو سیلری والا ہے اس کو سیلری سے پہلے ٹیکس کاٹا جاتا ہے, بعد میں اس کے سیلری اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, وہ سرکاری ہو, نیم سرکاری ہو, پرائیویٹ ادارے ہوں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو ٹیکس کا نظام ایسا بہتر کیا جائے تاکہ جو بھی ٹیکس ایویژن آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس ایویژن بالکل اسی وہی زبان یوز کی جائے, جو ٹیکس عام بندے کا جو لہجہ ہے وہ اختیار نہ کیا جائے, ٹیکس تھوڑا کیا جائے, زیادہ لوگوں پہ لاگو کیا جائے, زیادہ لوگوں پہ لے جائے. اور دیکھیں ٹیکس ایویژن جو ہے نا, نستعلیق تنقید کی جائے. ٹیکس ایویژن جو ہے نا, حکومت نے تو شاید صاحب پچھلے دنوں, پچھلے سالوں میں یاد ہے باقاعدہ انعام بھی دیے جو لوگوں نے زیادہ ٹیکس دیا. یہ پالیسی انہوں نے بنائی تھی گورنمنٹ. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ٹیکس ایویژن دیکھیں دو صورتوں میں نظر آتا ہے, کوئی چھپتا نہیں ہے. کسی کے پاس جب دولت ہوتی ہے نا, یا اچھی گھر نظر آ جائے گا, یا گاڑیاں آ جائیں گی, یا وہ باہر اکثر جاتا ہوگا. یہ 3-4 چیزیں ہیں جن میں ٹیکس کا ہے آمدنی نظر آتی ہے. تو اس لیے جب یہ ڈیٹا حکومت کے پاس یہ اکٹھا ہے, بلکہ تو اس کے مطابق ٹیکس یہ لگایا جائے, تو پھر یہ جو آپ کی جو کہہ رہے ہیں نا آپ کہ وہ امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا, پھر اس سے آپ ٹیکس اب آپ کریکٹ کر سکیں گے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال آپ کا تھا IT ریلیٹڈ. جی دیکھیں IT ریلیٹڈ میں بڑا اہم سوال ہے. ہاں بڑا اہم سوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ IT تو ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ انڈیا کی مثال لے لیں تو انڈیا کی جو IT سے ایکسپورٹس ہے وہ سعودی عرب کے جو وہ تیل بیچ کے آمدنی حاصل کرتا ہے, اس سے زیادہ IT کی ایکسپورٹس ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں. ہمارے پاس پڑھی لکھی یوتھ ہے, اور کافی یوتھ ہے, یہ نہیں ہے کہ اب اس سیکٹر میں ہمارے پاس ہیومن کیپٹل وہ باہر جا رہی ہے نا. جی نہیں, وہ تو اب جا رہی ہے, پہلے بھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے کہ ہمارا جو بیسک ہے
جو آئی ٹی کے لیے آپ کو نیٹ چاہیے، اور نیٹ کے لیے مراد یہ ہے ان انٹرپٹیڈ سپلائی ہو انٹرنیٹ کی. اگر وہی نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ جتنے مرضی آئی ٹی کے ٹاور بناتے جائیں، پارک بناتے جائیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے سب سے بڑی تو میری آپ سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ گورنمنٹ مسٹ انشور ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف انٹرنیٹ. کیونکہ اب آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی وہ بھی بہت پرابلم کسی وجہ سے پولیٹیکل گراؤنڈ پہ یا ریلیجس گراؤنڈ پہ نیٹ بند کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب نیٹ آتا بھی ہے تو کوالٹی نہیں آتی. جب کوالٹی نہیں ہوگی تو جب آپ فورن بائر ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نیگوشیٹ کریں گے. اور تھرڈلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہماری ابھی تک فیلئر ہے ہماری گورنمنٹ کی، کہہ لیں کہ ہم نے جو آئی ٹی کے بڑے بڑی کمپنیز ہیں باہر کی ان کو یہاں نہیں لا سکتے. جی ٹھیک ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں ہم یہاں بریک لیتے ہیں شاہ صاحب، اور دوبارہ میں آپ سے مختصر بات کروں گا، دوبارہ ہم میڈم کی طرف چلیں گے. کر رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہماری ایسی کچھ تجاویز جو سامنے آ چکی ہیں، مزید آئیں گی، وہ گورنمنٹ تک پہنچیں. اور اس وقت بجٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو سرحدی صورتحال ہے وہ بھی کچھ اچھی محسوس نہیں ہو رہی. اللہ پاک خیر فرمائے اور اللہ خیر ہی فرمائے گا. بس صاحب اپنی شاہ ظہیر صاحب اپنی بات کو مکمل کرے، پھر آگے میڈم. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آئی ٹی کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ تین چیزیں، ان انٹرپٹیڈ سپلائی، کوالٹی، اینڈ تھرڈلی موسٹ امپورٹنٹلی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو جب نہیں لائیں گے تو پھر آئی ٹی انڈسٹری کے بہت زیادہ ترقی کے چانس نہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ جو ہے نا وہ آپ کے چینل کے توسط سے ایکسپورٹ انڈسٹریز جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب اگر آپ نے جیسے ابھی باسط صاحب نے بھی فرمایا کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے کہ وہ ہمارا ٹریڈ جو ہے نا ڈیفیسٹ وہ بہت ہائی فگر ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مطلب ایکسپورٹ اور امپورٹس میں بہت زیادہ فرق ہے. جب تک ہم اپنی امپورٹس کو کم نہیں کریں گے، اور اسپیشلی لگزوریس آئٹمس کی جیسے کاسمیٹکس ہے، فٹ ویئر ہے، کارپیٹ ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اور ایون پیٹ جو اینیملز ہیں ان کی بھی خوراک باہر سے آتی ہے، پتی باہر سے آ رہی ہے. ہاں پتی اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. جب تک وہ نہیں آپ کریں گے تو آپ کی امپورٹس نہیں ہوگی. جی فردوس صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر بجٹ میں ایسی کچھ تجاویز، ایسے فیصلے آ جائیں، یعنی کہ تجاویز نہیں فیصلہ ہوگا بجٹ کے اندر، اور آپ تجاویز دیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا لین دین ہے بینک کے ذریعے ہو، بینک کے ذریعے میرا خیال لین دین جب عملاً سارے کے سارے لوگ کریں، اور یہ بھی کچھ بتائیں طریقہ کہ کرنسی کا خاتمہ ہو سکے. کرنسی جب تک ختم نہیں ہوگی، تھم سسٹم پہ آنا ہوگا، اے ٹی ایم کو پیچھے چھوڑ کے. کیا فرمائیں گے کہ اگر بجٹ میں ایسی کچھ چیزیں آ جائیں، فیصلے آ جائیں کہ بندے کا لین دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بینک کے ذریعے ہو؟ جی بالکل، میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پالیسیز میں یہ چیزیں شامل ہیں اور ہم بھی یہ تجاویز دے رہے ہیں. لیکن بینکنگ سسٹم میں کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں جن کو ابھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور عام جو انڈسٹریلسٹ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو عام بزنس مین ہے، دکاندار طبقہ ہے، وہ بینکنگ کے تھرو اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ٹیکس آ جائے گا. تو یہ ہمیں اداروں کو، ہمیں عام تاجر برادری کو، انڈسٹریلسٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ نہیں، جو ٹیکس کی ایک ریشو ہے اس میں سب کو آن بورڈ لے کر آئیں گے اور اس کو ان کی تجاویز کو کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فالو کریں گے. سیکنڈلی جو بات کی تھی کہ امپورٹ مت کی جائے، ہم بھی اس بات میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باہر سے، جیسے لگژری چیزوں میں سب سے پہلے گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری پاکستان میں اس کی پروڈکشن ہو سکتی ہے. ہم اس کو فوکس کریں، ان کو ڈیولپ کریں اور ڈسکریج کیا جائے. جو باہر سے گاڑیاں آنی ہیں، جیسے پچھلے دنوں کچھ میں نام نہیں لوں گی کہ وہ گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں. جب وہ بڑی گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں تو ہم اپنی جو ملک کی انڈسٹری میں، جو ملک میں لگی ہوئی ہے انڈسٹری، اس کو ہم پروموٹ کرنے کی بجائے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر باہر سے کوئی چیز آنی ہے تو اس کے اوپر ڈبل ٹیکس لگایا جائے اور ہمیں جو ہے پاکستان میں انڈسٹری کو ٹیکس کی چھوٹ دی جائے تاکہ انڈسٹری ڈیولپ کر سکے. جی ٹھیک ہو اور گیا. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک سجیشن اور بھی ہے کہ ہمارے ملک میں
ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر بے شک وہ کام کر رہی ہیں۔ باسط صاحب کیا فرمائیں گے، کچھ مزید تجاویز آخر میں دیں؟ جی لکشمن صاحب، میں تو اس میں کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ ٹیکس کلیکٹرز جو ہیں بیسک ان کو انسینٹیو دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹیکس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جی اس کے اندر مطلب آپ کو ریوارڈز وغیرہ سے اسکیم تو آلریڈی ہے کہ ریوارڈ ملتا ہے، کروڑ روپے کا نوٹس جاتا ہے، لاکھ روپے لے کے وہ اپنا میں تو سارا کہتا ہوں مینج جی کر کہ اگر بڑا کیس پکڑتے ہیں ان کو 25% دو اس کے اندر سے آ کے آمدنی بڑھے گی، آ کے انسینٹیو دیں اس کو آ کے، کیونکہ کرپشن ہمارے یہاں ایک حقیقت ہے، کرپشن ختم نہیں ہو سکتی لیکن کرپشن کم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر آ کے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے بھی کیش کی بات کریں، میں سے بتایا شروع میں بتایا 950 ٹریلین ہے، ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، اگر اس کا 1/3 بھی ہمارا ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے جی تو آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ 1/3 کیسے ڈاکومنٹ ہوگا؟ اس کے ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آگے اگر آپ 1 روپیہ جمع کراتے ہیں نا بینک میں، اس کا افیکٹ 5 روپے بنتا ہے۔ صحیح بات تو آپ 950 کو چھوڑ دیں، آپ صرف 300 کچھ کر دیں نا، تو آپ دیکھیں کہاں آپ کی اکانومی جاتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو بینکوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا، بینک کوآپریٹ کریں گے، وہ ایسا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کریں جس کے ذریعے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹ، اب بڑے بڑے اسٹور میں جائیں وہاں آپ دیکھ رہے کیش دے رہے ہیں، کیش کی پیمنٹ ہو رہی ہے، آ کے آپ ہر چیز کو بڑے ڈاکومنٹ خوش ہوتے ہیں کیش پکڑ کے، وہی نا، تو اس لیے کہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ میرا وہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ میں اسے کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے، ایک بزنس اور فرینڈلی ایک کلچر، طبقہ وہ بھی بدبختوں کا ہے، میں پھر مجھے شاہد صاحب نے کہنا یہ آپ لفظ یوز سخت کرتے ہیں، میں نستعلیق نہیں بول رہا اردو، کہ جی کیش دیں گے یہ ریٹ ہے، ہاں ATM کارڈ دیں گے تو یہ ریٹ لگے۔ ہاں وہ تو ہے۔ اب اس میں جیسے شاہد 2.5% صاحب نے ایکسٹرا ایک لیتے لحاظ ہیں سے اس میں۔ شاہد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم دیکھیں نا بڑے بڑے بزنس مین کہتے ہیں جی ہمیں چور نہ کہیں، مطلب عزت ہر ایک کی ہونی چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار ہے، اشرافیہ ہے، ان کو اپنے اوپر ٹیکس زیادہ لینا چاہیے، اور غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز۔ لیکن اس کے لیے ایک جنرلی جسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس محدود چانسز ہے، جب ہم IMF کے بجٹ میں آتے ہیں نا تو ہمیں صرف قرضے باہر سے ادھر سے ورلڈ بینک سے مل گیا، ایشین ڈیولپمنٹ سے ملتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ایکسپینڈیچر مطلب منسٹریاں ہماری بہت زیادہ ہیں، ان منسٹریوں کو کم کریں، ہم زیادہ سے زیادہ کم کریں، لیکن ان کے ملازمین کا کیا کریں گے؟ اور اداروں کو چلانے کے لیے تھنک ٹینک کا وجود ہی نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ اب آپ جاتے ہیں بڑے بڑے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، باہر جا رہے ہوتے ہیں جہازوں پہ، اچھی خاصی رقوم خرچ ہوتی ہے اس کے اوپر آگے۔ آج کل کا زمانہ ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے لائیو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، ایسی میٹنگیں کی جائیں جس میں کم سے کم اخراجات ہو۔ تنخواہ دار طبقے کو مت بھولیے گا، تنخواہ دار طبقہ پاکستان کا سب سے مظلوم طبقہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ سفید پوش طبقہ ہے۔ خدا رہا ان کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، ان کو زیادہ ایگزیمپشن دیں ٹیکس کی، تاکہ وہ آسودہ ہوں۔ وہ آسودہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں جب بیوروکریسی بہتر ہوگی ہماری، اور بیوروکریسی کو بھی زیادہ سختی نہ کرے، بیوروکریسی کو زیادہ بار بار ادھر ادھر نہ کرے، بیوروکریسی کو نان پولیٹیکل کرے، کہ غیر سیاسی بیوروکریسی ہونی نہیں اب یہ نہیں ہو سکتے، اللہ کرے ذاتی ملازم بن گئے، امیدیں تو ہونی چاہیے نا ہماری۔ دیکھیں جی میں باسط صاحب کی بات کو آگے کروں گی، ایک بات کہ ابھی ہمارا جو 4 ارب ڈیلی کا جو ایکسپینسز ہیں نا وہ ڈیلی کے ہیں، اور وہ ہم قرض کی صورت میں لے رہے ہیں۔ ہمارا بجٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ہم 4 ارب جو ڈیلی کے ایکسپینسز ہیں، اب ڈیلی کے ایکسپینسز کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں یہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں، جیسے منسٹریز کی بات کی باسط صاحب نے، ڈیلیگیشنز کی بات کی، تو یہ چیزیں ہم ان 4 ارب سے مائنس کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، اور ہم ریلیف عوام کو دے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ٹیکس کی جس وقت بات ہوئی ہے تو پچھلی دفعہ کا جو ٹیکس ہوا وہ تقریباً 9 ارب سم تھنگ تھا۔ اب بھی جو اگلا ٹارگٹ ہے، آنے والی جو بجٹ ہے جو ہمیں ابھی تک پتہ چلا ہے، اس کا ٹارگٹ 12 ارب سے بھی زیادہ ہے، صحیح ٹارگٹ رکھا گیا۔ تو جی اس شاہ میں صاحب آپ فرمائیے۔ ہاں جی، اس آنے والا بجٹ جو ہے وہ ہمارا ایزی بجٹ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ بے شک ہم اپنی تجاویز دے رہے ہیں، لیکن جو معیشت بتا رہی ہے، جو حالات بتا رہے ہیں، وہ اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ ریلیف نظر نہیں آتا ہے کہ ہم کہیں کہ بہت خوش ہوں، کیونکہ ہم نے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ جو IMF کی جو شرائط ہیں اس کو جتنی دیر تک ہم پورا نہیں کریں گے، ہم اپنی ان چیزوں کو میٹ نہیں کر سکیں گے۔ پروت وہاں سے ہونا ہے۔ جی جی اچھا، اس میں تھوڑا سا میں 1-2 چیزیں ایڈ کروں گا، نستعلیق طریقے سے، نہیں سمپل طریقے سے، نستعلیق تو خیر مجھے بھی نہیں آتا، سمپل طریقے سے دیکھیں بجٹ کے بارے میں، جیسے کہ ابھی باسط صاحب نے فرمایا نا
کہ دو اینگل ہیں، اس کی دو سمت ہوتی ہیں. ایک تو اخراجات ہے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے بڑی ڈیٹیل سے ہاتھ بتایا اور میڈم نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سائڈ ہے وہ انکم بڑھانے کی ہے. انکم میں ایک طریقہ تو یہ ہے جو ٹیکسز کا ہے، جی ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اس وقت تک آپ اسی ببر میں پھنسے رہیں گے. ایکسپورٹس کا مطلب کیا ہے؟ ڈالر آئے گا کہ باہر سے. ڈالر آئے گا. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ڈالر آنے کا ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے 3 بلین کے قریب ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں عارضی طور پہ کچھ ریلیف مل جاتا میں ہے آپ کی جو فگر کو درست کر کہ دوں، فارن ریمیٹنس کی 4.2 صورت ملین میں. ابھی یہ تو ایک اس میں فارن اپنے ایکسپورٹس کے اینگل سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلا اگر بجٹ دیکھیں تو سبسڈیز جو ہے 1.07 ٹریلین کی سبسڈیز آپ نے دی ہیں جو مختلف بڑے بڑے اداروں کو ہے. سبسڈیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پیسہ ہے ان کو دے دیا ہے اور جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے. جی جی. اگر آپ سبسڈیز کو کم کریں گے اور بیئر منیمم کریں گے تو پھر آپ خرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سبسڈیز دینی ہے صحیح. تو آپ ایکسپورٹ انڈسٹریز کو دو، یعنی جو آپ میڈم بھی فرما رہی ہے، اور ایکسپورٹ والے جو انڈسٹری بند ہو رہی شاہ ہے صاحب بہت شکریہ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، ٹائم کی ہماری مجبوری ہے. خواتین حضرات، کچھ تجاویز ہیں، یہ مکمل تجاویز نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور ہماری جو آواز ہے اللہ کرے حکمرانوں تک پہنچ جائے تاکہ عام آدمی کا آنے والے بجٹ میں فائدہ ہو سکے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.